अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। आज का मेरा मौजू जो मैंने सिलसिले कुरान मजीद से दुरूस का शुरू किया हुआ था, उसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज का मौजू है कि कुरान वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं, और ये किताब सिर्फ़ मुत्तकी लोगों के लिए जो है वो हदायत का ज़रिया और वसीला है। खुदावंद ताला अपनी इस कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि ये वो बाअज़मत किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, और फिर फरमाता है कि हुदल लिलमुत्तक़ीन, ये किताब परहेज़गारों की हदायत की बुनियाद है। यानी परहेज़गार जो है लोग हैं उनकी हदायत की बुनियाद जो है वो कुरान मजीद है। फिर जब हम हदायत के मौजू को समझने की कोशिश करते हैं तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि हदायत की बुनियाद दो मायने में है और दो चीज़ों पर जो है वो इन्हिसार करती है। पहली हदायत हदायत तकवीनी, जो तमाम मौजूदात आलम में पाई जाती है। इससे मुराद वो हदायत है जो तमाम मौजूदात निज़ाम खलकत के तहत आलम हस्ती के कवानीन की पाबंदी के साथ परवरदिगार आलम से हासिल करती है। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद ज़मन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौल बयान करता है, काला रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया और फिर इसी की हदायत की। इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में ये फरमाते हुए जो है वो नज़र आते हैं कि खुदावंद ताला ने इस कायनात को तख्लीक कर खला करके पूरी कायनात के निज़ाम को एक रस्ते पर लगाया, और क़यामत तक खुदावंद ताला का दिखाए हुए इस कायनात को रास्ता, यह निज़ाम उसी रास्ते पर गामज़न है और गामज़न रहेगा, और ज़रा बराबर भी खुदा के रास्ते पर लगाए हुए इनराफ जो है वो नहीं कर सकता। तो इसी तरह जो है वो अल्लाह ताला ने ये जो इस आयत में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात का निज़ाम जो पैदा किया है, और हर चीज़ को जो है वो पैदा करने के बाद फिर उसकी हदायत की है। दूसरे नंबर पर यानी जैसे सूरज का इसी पहले नंबर पे जब मज़ीद वज़ाहत करें, जैसे सूरज मशरक़ से तलू होता है, मगरब में गुरूब होता है, पूरा निज़ाम आप जो दिन और रात का निज़ाम पूरा एक यकसुई के साथ एक निज़ाम जो है वो चल रहा है, और खुदा के अमर से, और खुदा एक लम्हा बराबर भी, और खुदा ताला से कोई चीज़ पोशीदा और जो है वो छुपी हुई नहीं है। हर चीज़ खुदा ताला के अमर से अपने रास्ते पर जो है वो गामज़न है, यानी इसके हदायत तकमीनी के तहत। दूसरे नंबर पर आ जाती है हदायत तशरी, जो अम्बिया और कुतुब आसमानी यानी ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद के ज़रिए अंजाम पजीर होती है, और नौ इंसानी इनकी तालीम और तरबियत से तरक्की की राह तय करती है। इसके शवाहिद भी कुरान में बहुत से हैं। यानी अल्लाह ताला ने इंसान की तशरीही तौर पर हदायत के लिए भी कुरान के साथ साथ जो है वो और ज़रिए जो है वो पैदा किए हैं। जैसे खुदावंद ताला अपनी कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, यानी इन्हें हमने रहनुमा करार दिया ताकि हमारे फरमान के मुताबिक लोगों को हदायत करें। सूरह अंबिया आयत नंबर 73। यानी इसी आयत को अगर हम समझें कि कुरान के साथ साथ हमें मुअल्लिम यानी आइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम यानी इमाम खुदावंद ताला फरमा रहा है कि मैंने बनाए, मैंने भेजे, यानी करार दिए ताकि खुदा के फरमान के मुताबिक लोगों की जो है वो रहनुमाई करें और लोगों की जो है वो हदायत करें।
تو اب ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی تمام امت مسلمہ کو سمجھنا ہے کہ یعنی قرآن ناطق اور قرآن صامت. اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اب ان سے تمسک رکھیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے, کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے. تو قرآن ہدایت پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآنی ہدایت جیسے قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہدی للمتقین, قرآنی ہدایت پرہیزگاروں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے؟ یہ مسلم ہے, یہ مسلم بات ہے کہ قرآن تمام دنیا کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے, لیکن ہدایت کو پرہیزگاروں کے ساتھ مخصوص قرار دیا گیا ہے. اب اس نقطے کو تمام امت مسلمہ کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یعنی قرآن یہ جو فرما ہے, قرآن کی ہر بات وحی کے مطابق ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام جو ہے وہ وحی کے مطابق ہے. تو ہدایت و پرہیزگاروں کے ساتھ مخصوص قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تقوی کا کچھ حصہ انسان میں موجود نہ ہو تو اس کے لیے آسمانی کتابوں اور انبیاء کی دعوت سے ہدایت کا حصول محال نظر آتا ہے, کیونکہ تقوی کے کچھ حصے سے مراد یہ ہے یعنی اگر ذرا برابر بھی اس کے اندر کوئی تقوی ہے تو اسے انسان عقل و فطرت کی روشنی میں حق کو پہچان سکتا ہے. یعنی اتنا اس کے اندر تقوی ہو اس کی فطرت میں کہ تاکہ وہ حق کو فطری طور پر فطرت کی روشنی میں جو ہے وہ پہچان سکے اور پھر اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم میں خم کر دے. تو اس لیے تقوی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مزید اس کی ہم تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتا ہے. یعنی پہلے بتایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کا اہتمام کرتا ہے متقی لوگوں کے لیے, اور متقی لوگ یعنی جس انسان کے اندر ذرا برابر بھی تقوی ہے تو وہ اپنی فطرت کو ذرا برابر بھی اس نے پاک رکھا ہے تو وہ حق کو پہچان سکتا ہے. پھر وہ لوگ جو حق کو نہیں پہچانتے ان کو مزید جو ہے وہ دو حصوں میں, جو متقی نہیں ہے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک, وہ لوگ جو حق کی تلاش میں ہے اور اس قدر تقوی ان میں موجود ہے کہ جہاں کہیں بھی حق کو پائیں گے اس سے فوراً قبول کر لیں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو لجوج کہا جاتا ہے, یعنی متعصب اور ہوا پرست, یعنی نفس پرست, دنیا پرست, ہوس پرست, جو نہ صرف یہ کہ تلاشی حق نہیں کرتے بلکہ جہاں کہیں اسے دیکھیں یعنی حق کو دیکھیں گے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے کے درپے ہو جائے. لہذا قرآن پہلے قسم کے لوگوں کے لیے مفید اور ہدایت ہے. گویا فاعل کی فعالیت کے علاوہ قبول کرنے والے میں قبولیت کی شرط بھی ضروری ہے. فرق نہیں کہ ہدایت تکوینی ہو یا ہدایت تشریع. جیسے کہ شاعر نے خوب کہا, زمین شورے زار ہرگز سنبل بر نیارد, اگرچہ ہزاراں مرتبہ باراں بر آں بھی آرد. الغرض وجود انسانی کی سرزمین بھی جب تک ہٹ دھرمی اناد تعصب سے پاک نہ ہو ہدایت کے بیچ کو قبول نہیں کرے گی. اسی بنا پر ارشاد الہی ہے کہ قرآن جو ہے متقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہادی اور رہنما ہے. اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ متقی جو ہے وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد نماز میں کے لیے وضو کرتے تھے تو یعنی ان کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور رنگ جو ہوتا تھا وہ زرد ہو جاتا تھا, اور آپ جب سجدے میں سر رکھتے تھے اور جب سر رکھنے کے بعد جب اٹھاتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ آپ پسینے سے آپ کا پورا بدن جو ہے وہ شرابور ہو چکا ہوتا تھا. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح کانپتے تھے خدا کے خوف میں, یعنی کہ جس طرح جو ہے وہ کوئی شاخ تیز ہوا میں جو ہے وہ ہوا کے جھونکے سے جو ہے وہ ہلتی ہے, اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا بدن جو تھا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے جو وہ کانپتا تھا. اگر ہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ جو ہے نماز کے لیے تیاری کرتے تھے تو آپ کا بھی رنگ ہوتا تھا وہ زرد ہو جاتا تھا, بدل جاتا تھا. تو یہ ہستیاں ہمارے لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے, جس طرح قرآن ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے, اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے اور مزید خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے
ہمیں جو ہے محمد وال محمد جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہترین ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. جیسے کہ حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنے آپ کو متقی اور خدا کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے, اور خداوند تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے عباد اللہ ان من احب عباد اللہ الیہ عبدا. اللہ کے بندوں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو متقین کے امام ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں, اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے, جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے, یعنی اندو و ملال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے, اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے. یعنی جب انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ہدایت کا چراغ روشن کر دیتا ہے, اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے, اور موت کو جو دور ہے اسے وہ قریب سمجھتا ہے, اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے. تو اس طرح جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا کا عبد بن جاتا ہے, تو خدا تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. اسی طرح خطبہ میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ نمبر 155 یعنی پہلے جو میں نے عرض کیا ہے وہ خطبہ 85 تھا, اب خطبہ نمبر جو ہے وہ 155 جو مفتی علامہ مفتی جعفر حسین منزل العالی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے کے مطابق 155 جو شخص اپنے نفس کو سنوارنے کے بجائے اور چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگرداں اور ہلاکتوں میں پھنسا رہتا ہے, اور شیاطین اس سرکشیوں میں کھینچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سج دیتے ہیں. آج کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں, اپنے نفس کو نہیں سنوارنے کی طرف توجہ نہیں ہے, ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے کہ جن کی طرف اسلام ہمارا دین توجہ دلاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تقی بنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ سفر طے کرے اور درجہ کمال کی طرف پہنچے اور متقی اور پرہیزگار بنے. اور جو تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے بدن کا حصہ ہے, جو ان کو غضبناک کرے گا وہ مجھے غضبناک کرے گا, اور جو مجھے غضبناک کرے گا وہ اللہ کو غضبناک کرے گا. اور وہ بندہ مسلمان یہ سمجھ لیں کہ جس سے اللہ غضبناک ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اسی طرح جب ہم دوسری ہستی حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, علی جدھر مڑتا جائے گا حق بھی اس کے پیچھے مڑتا جائے گا. تو آج ہم مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت زہرا علیہ السلام کے کیا مقام ہے, اور ہمیں حق کا اور باطل کو پہچاننا ہے تو حضرت زہرا علیہ السلام کی عظمت کو جب پہچان لیں گے تو حق بھی پہچان میں آ جائے گا, اور حضرت زہرا علیہ السلام کے سامنے مقابلے میں کھڑے ہونے والے بھی پہچانے جائیں گے. اور جب ہم حضرت علی علیہ السلام کو پہچان لیں گے تو ہم حق کو پہچان لیں گے تو باطل کو خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ باطل کیا ہے. اور جو بھی حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ہم نے جو ہے وہ ان کی عظمت کو اور ان کی سیرت کو اور ان کی تباہ کرنی ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ حق علی علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور جو بھی علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اس کو خود آپ دیکھ لیں کہ وہ کس منزل پر کھڑا ہے. اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حسین منی و علی بن حسین, کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صداقت کی گواہی دی تھی, جب عیسائیوں کے ساتھ مباحثہ ہوا تو جب صداقت کی بات آتی ہے تو سب سے بڑے صدیق اکبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فجر پاک جن کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صداقت کے لیے جو ہے وہ گواہی کے لیے جو ہے وہ اپنے ساتھ مباحثہ پر لے گئے. اور اب جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے, جو حسین کے مقابلے میں آئے گا اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس منزل پر کھڑا ہے. اور آج ہم مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں کہ یعنی آپ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ہم
جو ہے وہ اختیار کریں گے، جب ان کی تباہ کریں گے، تو جب ان کی تباہ کریں گے تو ان ہستیوں کی ہمیں تباہ کرنی پڑے گی. جب ہمیں ان ہستیوں کی تباہ کریں گے تو حق واضح ہوتا جائے گا اور باطل بھی جو ہے وہ واضح ہوتا جائے گا، کیونکہ علی علیہ السلام ہی جو ہے وہ فرقان ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں. خود صحابہ کرام جب کسی منافق کو معلوم کرنا ہوتا تھا تو مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے اور اسے جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان کر لیتے تھے. تو آج کا مسلمان جو ہے وہ ان ہستیوں کے مقابلے میں ان لوگوں کو لا رہے ہیں کہ جن کے جو ہے وہ شجرے دیکھیں اور جن کی آپ دیکھیں کہ کیا ان ہستیوں کے مقابلے میں کسی کو لایا جا سکتا ہے. یعنی یہ حق ہے، یہ ہستیاں حق ہیں اور یہ حق ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ حق ہے اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت ہے. پھر خداوند تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ انسان اپنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یغیرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ہدایت پر ہیں، اگر حقیقی ہدایت پر ہیں تو کوئی بھی گمراہ جو ہے وہ تم کو ہدایت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا، اور تم سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف پر مڑ کر جانا ہے سب نے. اور پھر فینبئکم تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا گئے کہ یہ ہدایت جو ہے، یعنی ہدایت پر رہنے کے لیے جو ہے وہ قرآن اور میری اطرت، میری اہل بیت اور ان کو آپ رستہ اختیار کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اور حق والوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جاؤ. تو اسی طریقے سے کر کے جب ہم حق کے ساتھ منسلک ہوں گے تو پھر خداوند تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو بڑا قدردان اور بڑا جاننے والا ہے. تو اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اسی دین کے لیے ایک وقت آتا ہے کہ ہم مسلمان اس نقطے کو سوچیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 50 سال کے بعد نواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ان کو جو ہے وہ کربلا میں گھیر کر لے آتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے ہاں اسلام کی یہ اہمیت رہ چکی ہے جس طرح کہ ہے جو ہے وہ لوگوں کے دہن کے اندر لعاب دہن کی حیثیت ہے. اگر چاہیں تو وہ نگلیں اور اگر چاہیں تو اس کو جو ہے وہ باہر پھینک دیں. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی حیثیت ان لوگوں کے ہاں ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک ایسی کھیتی کہ جس میں گھاس جو ہے وہ بالکل چٹکل میدان ہو چکا ہو، یعنی اس میں گھاس جانور چر چکے ہوں، اور اس کی حیثیت جو اس چروائے کیا ہوتی ہے، آج لوگوں کے درمیان اسلام کی وہ حیثیت ہے. اور امام حسین علیہ السلام کو ایسے حالات پیدا کر دیے گئے. کیوں حالات پیدا کر دیے گئے؟ تمام مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے امام حسین علیہ السلام، حضرت زہرا علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے وہ ہیں، تمام مسلمانوں کے ہادی اور رہنما ہیں. خداوند تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں ہادی بنا کر بھیجا تو تمام انسانیت کے لیے ہادی بنا کر بھیجا. اور اس کے بعد صحابہ کرام کی اپنی عظمت ہے کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر اسلام کو جو ہے وہ زندہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. وہ تمام جو ہے وہ قابل قدر ہیں. اور اس کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثابت قدم رہے اور حق کا ساتھ دیتے رہے اور حق کے ساتھ رہے، وہ صاحب قدر اور قابل قدر ہیں. اور ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، بجائے جو آپس میں دست و گریباں ہونے کے. ہمیں حق کو سمجھنا ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. جب قرآن کو سمجھ لیں گے، جب اہل بیت کو سمجھ لیں گے تو صحابہ کرام کی بھی سمجھ آ جائے گی اور حق کی بھی سمجھ آ جائے گی، اور تمام مسلمان ہم ایک توحید کے یا پرچم کے نیچے جو ہے وہ جمع ہو سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے کر کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو مدینہ سے نکلتے ہوئے کہ میں جو قیام کر رہا ہوں اپنے جد کی اصلاح کے لیے میں وہ قیام کر رہا ہوں. اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں، تمام مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں یہ تمام اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اے قوم اشقیا، کیا میں حسین کے علاوہ نواز رسول اگر مشرق اور مغرب نظر کریں
तुम्हें हुसैन के अलावा कोई तुम्हें नवासे रसूल नज़र आता है? लेकिन मुसलमान जो है आगे किससे जवाब देते हैं? तीरों और पत्थरों और नेज़ों और जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो मट्टी गरम रेत उठा उठा कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकते हैं। तो हमें हक़ को समझने की और कुरान को और अहले बैत अतहार को और असहाब अबरार को की सीरतों को समझ कर हमें इस्लाम को समझना है। तो हम तमाम मुसलमान एक परचम के नीचे, जो परचम तौहीद है, जो परचम इस्लाम है, वही परचम तौहीद है, उसके नीचे हम जमा हो सकते हैं। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।